अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 2 हिस्सा नंबर 2। यूनिवर्सिटी से बाहर आते ही इसकी निगाहों ने गुज़िश्ता दिन की तरह किसी दिल पसंद चेहरे की तलाश में इधर उधर भटकना शुरू कर दिया। वो पूरे एक हफ्ते के बाद यूनिवर्सिटी आई थी, मगर कल भी वो कहीं दिखाई नहीं दिया था और आज भी इसकी निगाहें मायूस होकर पलटने लगी थी कि दरख्त से टेक लगाए बहुत तहम्मुल से खड़े उमर काज़मी ने इसकी तमाम तर तवज्जो समेट ली। वो बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ी थी। किस कदर बदतमीज हो तुम उमर, मैं तो इतने दिनों के बाद किसी बहुत अच्छी मुलाकात का सोच कर आया था और तुमने आते ही इसराइली जुमला शुरू कर दिया। धूप की शिद्दत से सुर्ख होती रंगत के साथ वो मुस्कुराता हुआ अच्छा लग रहा था। जोहा ने इसे घूर कर देखा। कल कहाँ थे तुम? तुम्हें पता था कि कल मैं यूनिवर्सिटी आ रही हूँ? सॉरी यार, वो सर खजाकर बोला, फिर इसे देखते हुए हंस दिया। हफ्ते की छुट्टियां गुजार कर आ रही हो? मैं तो सिर्फ एक ही दिन नहीं आया। वो एक तरफ को चल पड़ा तो वो भी दरख्तों की ठंडी घनी छाँव में इसकी हमकदम हो गई। उमर काज़मी के साथ यूं बेवजह चलना भी इसकी सारी थकन लम्हों में मिटा देता था। फंक्शन कैसा रहा? वो पूछ रहा था। जोहा के होंठों पे मुस्कुराहट बिखर गई। बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया। मैं नहीं था फिर भी? वो इम्तिहान लेने वाले अंदाज पर उतर आया तो जोहा ने तंग कर कहा, हाँ तुम नहीं थे फिर भी, ये वैल्यू है तुम्हारी उमर काज़मी। सर झटक कर वो मुतासफाना अंदाज में बोला तो जोहा को हंसी आ गई। तुम बताओ, इतने दिनों में मेरे बगैर तुम्हें कितना मजा आया? इसके पूछने पर वो चुप सा हो गया, फिर मजम से अंदाज में बोला, मुझे तो खुद जिंदगी मजा चखाने पर तुली हुई है जोहा, मैं क्या जिंदगी का मजा चखूंगा? जोहा ने तहय्युर से इसकी तरफ देखा, फिर खुफकी से बोला, शट अप उमर, यूं बुज़दिलों की तरह बात मत करो। तो और क्या तलवार लेकर जिंदगी से जंग करने निकल पड़ूं? वो चिढ़ गया था। जोहा खामोश हो गई। इन गुजरे 2 सालों से वो बहुत बदल चुका था। इसकी सारी शगुफ्तगी और शोखी कहीं खोती जा रही थी। बुलंद व बांग दावे दम तोड़ रहे थे और शिकस्तगी और थकन इसके वजूद का घेराव कर रही थी। तुम्हारे इंटरव्यू का क्या बना? जोहा ने पूछा तो वो पैंट की जेबों में हाथ डालकर ठोकर से पत्थर उड़ाते हुए बेदिली से बोला, वो ही जो पहले बनता रहा है। वो खामोश हो गई। तब वो कदर शगुफ्ता लहजे में बोला, दुआ करो जोहा, मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए ताकि मैं अपनी दोनों बहनों की शादियां करके अपना फर्ज अदा कर सकूं। वो और तीसरी बहन क्या? वो हैरान हुई थी क्योंकि उमर की 3 बहनें थी, एक इससे बड़ी और 2 इससे छोटी थी। तीसरी की शादी हम दोनों मिलके करेंगे, वो इत्मीनान से कहकर इसकी तरफ देखने लगा। इसकी बात का मफहूम समझकर इसकी रंगत में मजीद सुर्खियां घुलने लगी थी। मैं तो बहुत दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए उमर कि जल्दी से तुम्हें अच्छी सी जॉब मिल जाए। इसकी तवज्जो अपनी तरफ से हटाने की खातिर वो बोली थी। ओहो, यानी जल्दी से मैं अपने फ्राइज से निपटूं और तुम मेरा सर खाने मेरे घर आ जाओ। वो अभी भी शोखी के मूड में था। अच्छा बदतमीजी मत करो, पता है ना रोड पर लड़कियों से छेड़खानी करने वालों का क्या इंजाम होता है? वो फौरन रुखाई से बोली, साथ ही धमका भी दिया तो वो हंस दिया। फिर गर्मी की शिद्दत से सुर्ख पड़ती इसकी रंगत देखकर दिल को तासुब ने घेरा तो वो रुक गया। तुम पॉइंट पकड़ो और घर चली जाओ, बहुत गर्मी हो रही है। कोई गर्मी नहीं है, जोहा ने बदस्तूर चलते हुए तमानियत से कहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम्हारे साथ इन दरख्तों की छाँव में चलना बहुत अच्छा लगता है। मेरे रास्तों में तो कड़ी धूप का सफर है जोहा, ये छाँव तो फक्त वहाँ तक है। इसने दिल गिरफ्तगी से मुस्कुराते हुए दरख्तों के करीब के तार की तरफ इशारा किया जहाँ से आगे हर शाह को तपती सुलगती झुलसा देने वाली धूप ने ढांप रखा था। उमर, कभी तो खुश होने और खुश करने वाली बात कर लिया करो। 2 मिनट में बंदे को फर्श पर पटक देते हो, वो बुरा मान गई थी। बंदे को अपनी औकात ही में रहना चाहिए, अर्श पर खुदा ही की जात अच्छी लगती है। वो मदबुराना अंदाज में कहता इसे चिढ़ आ गया। अर्श पे कौन जा रहा है, मगर हवाओं में तो उड़ सकते हैं ना। इसकी बचकाना सी ख्वाहिश पर उमर ने बामुश्किल अपने कहकहे को हंसी में डाला था। फिर इसे छेड़ने वाले अंदाज में बोला, तुम्हें तो मेरी साफ कोई और प्रैक्टिकल होना अच्छा लगता है। कभी कभार अफसानवी बातों से भी दिल को बहला लेना चाहिए। उमर काज़मी, जिंदगी सहल लगने लगती है, वो जलकर बोली थी। यानी जिंदगी सहल होती नहीं बल्कि लगने लगती है, यानी महज धोखा, जागती आंखों का सपना। अफसानवी बातें करने का मतलब है ख्याली दुनिया में रहना, हकीकत से नजरें चुराना। ये आदत बहुत तकलीफ पहुंचाने वाली होती है जोहा, क्योंकि फिर हकीकत का सामना करने की आदत नहीं रहती और अगर कभी सच्चाई का सामना करना पड़ जाए तो बहुत शौक पहुंचता है। इसलिए द बेस्ट थिंग इज कि आप शुरू ही से बहुत प्रैक्टिकल होकर फैसला करें। इसने हकीकत पसंदी पर पूरा लेक्चर ही दे डाला था। जोहा ने फाइल सर पे रखकर धूप से बचने की सही करते हुए इसे कशमगी नजरों से देखा और दांत पीस
کر بولی میں بھی تمہاری طرح بس ڈیبیٹر ہوتی نا تو ابھی تمہارے ان سب پوائنٹس کی 80 کی 80 کر دیتی۔ اس کے انداز و الفاظ سے ہنس اٹھاتے ہوئے وہ ہنس دیا تھا۔ مجبوراً زوہا کو بھی مسکرانا پڑا۔ چلو تمہارا غصہ ٹھنڈا کرتا وہ ایک دم سے بولا تھا۔ زوہا نے بمیں اچکا کر اسے دیکھا۔ آئس کریم کھلاتا ہوں یار۔ اس نے ان 2 سالوں میں پہلی بار کہیں باہر کچھ کھانے پینے کی آفر کی تھی۔ اس سے پہلے وہ لوگ کیفیٹیریا ہی میں کھانا کھانے کا بندوبست کرتے تھے۔ آئس کریم؟ حسب عادت اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ آئس کریم میں تو اس کی جان اٹکی رہتی تھی، مگر چونکہ پہلے کبھی عمر کے ساتھ کسی پبلک پلیس پہ جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اس لیے وہ متعامل تھی۔ بالکل، اور اس بار تمہارا پسندیدہ فلیور۔ عمر نے جیسے اسے للچایا تھا۔ عمر اچھا نہیں لگے گا یوں کھلے عام۔ وہ قدرے خوف زدہ بھی تھی۔ یونیورسٹی میں عمر اس سے سینئر تھا۔ یوں ہی فنکشنز اور دوستوں کے درمیان اس سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات دوستی سے بڑھ کر جذباتی پسندیدگی تک کیسے پہنچی اس کا احساس زوہا کو ہوا تھا اور نہ ہی عمر کو، مگر پھر بھی وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہے۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد بھی وہ اس سے ملنے آتا رہتا تھا، مگر یوں اس کی آفر قبول کرنے میں اسے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اوکے، دل نہیں مان رہا تو دفع کرو، وہ بشاشت بھرے انداز میں بولا۔ تب وہ غیر متوقع طور پر مان گئی۔ چلو ٹھیک ہے، مگر صرف 15 منٹ رکوں گی میں۔ تب وہ اسے لیے قریبی ریسٹورنٹ میں چلا آیا تھا۔ وہ اس قدر کانشیس تھی کہ ادھر ادھر نگاہ دوڑائے بغیر عمر کے ساتھ سیدھی ٹیبل تک چلی آئی تھی۔ بہت مشکل کام ہے یہ۔ کرسی پر گرتے ہوئے وہ یوں گہری سانس لے کر بولی جیسے میلوں چل کے آئی ہو۔ یونیورسٹی میں پڑھ کے بھی گنوایا ہی ہے تم نے، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو وہ ویٹر کو قریب آتے دیکھ کر اسے محض گور کر رہ گئی۔ اپنی اور زوہا کی پسندیدہ آئس کریم کا آرڈر دے کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ جو اتنے عرصے سے اندر ہی اندر کڑی رہتی تھی جتانے والے انداز میں بولی، چاہے میں نے یونیورسٹی میں پڑھ کے کچھ پایا ہو یا گنوایا ہو، مگر تمہارے ساتھ میں پہلی اور آخری مرتبہ یہاں آئی ہوں۔ اچھا بابا، اچھا، وہ ہارنے والے انداز میں بولا، پھر شرارت سے اضافہ کیا، اچھا تو آخری بار صحیح، شادی کے بعد تو آؤ گی نا؟ اس کی بات پر وہ جھنپ سی گئی تھی۔ اچھی لگتی ہو، یوں شرماتی ہوئی وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ عمر، اب اگر تم نے کوئی بکواس کی تو پبلک کا خیال کیے بغیر میں یہ فائل تمہارے سر پہ دے ماروں گی۔ اس کے ارتکاز نے لمحوں میں ہتھیلیاں پسیج دی تھی۔ وہ اس پر سے نگاہ ہٹاتے ہوئے بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ ویٹر نے خوبصورت بلوپری پیالوں میں آئس کریم لا کر ان کے درمیان رکھ دی تھی۔ تب زوہا کو خیال آیا تھا، یہ آئس کریم میری طرف سے ہوگی، اسے روب سے کہا تو چمچ سے آئس کریم مکس کرتے ہوئے وہ بھویں اچکا کر استفہامیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ وہ کس خوشی میں؟ جہاں تک میرا خیال ہے میں نے ابھی تک تمہیں پرپوز نہیں کیا۔ عمر، دانت پیستے ہوئے وہ مدھم آواز میں گررائی تو وہ ہنسنے لگا۔ پھر کیوں حاتم تائی کی رشتے دار بن رہی ہو؟ لاپرواہی سے پوچھا تو وہ بولی، کیونکہ میرے بھائی کی منگنی ہوئی ہے۔ تمہارے بھائی کی منگنی ہوئی ہے نا؟ جس روز تمہاری ہوگی تب ٹریٹ دے دینا، وہ ہمور ثانیت بھری شرارت سے کہہ رہا تھا۔ وہ زچا کر آئس کریم کھانے لگی۔ ایک یہ خیال بھی ستا رہا تھا کہ ناحق اس کی دعوت قبول کر لی ہے، پتہ نہیں اس کے پاس پیسے تھے بھی کہ نہیں، اور اگر تھے بھی تو ایک بالکل غیر ضروری کام پر خرچ ہو رہے تھے۔ یہی پیسے اس کے گھر کی کسی ضرورت کو پورا کر سکتے تھے۔ اس کا دل بوجھل ہونے لگا۔ دفعتاً اسے احساس ہونے لگا کہ ان دنوں وہ ٹیوشنز پڑھا رہا تھا اور اتنی محنت سے کمائے روپوں کو یوں کسی شغل میں گنوانا تو صریحاً گناہ تھا۔ ناراض ہو گئی ہو کیا؟ اس کی خاموشی اور آئس کریم کے پیالے میں یوں ہی چمچ گھمانا عمر کو ٹھٹکا کر رہ گیا۔ نہیں، وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر قدر شگفتگی سے مسکرا کر بولی، اچھا اگر میری ٹریٹ تمہیں قبول نہیں تو پھر یوں کرتے ہیں کہ میری آئس کریم کی پیمنٹ تم کر دو اور تمہاری آئس کریم کی پیمنٹ میرا ذمہ۔ اس کی بات سن کر چند ثانیوں تک وہ اس کو دیکھتا رہا تو وہ پزل ہونے لگی۔ چمچہ پیالے میں رکھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے وہ ٹسان بھرے لہجے میں بولا، تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ اتنے پیسے تو ہیں میرے پاس کہ تمہیں آئس کریم کھلا سکوں۔ وہ اتنی آسانی سے بات کی تہہ میں پہنچ جائے گا یہ زوہا کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ گڑبڑا گئی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، مگر وہ اس کے معذرتی انداز سے قطع نظر انداز ہوتے ہوئے یوں ہی لب بھینچے ہوئے بیٹھا رہا۔ اور تم نے اگر برا لگا ہے تو سوری۔ وہ سراسیمہ ہونے لگی۔ اس کی خود داری کو ٹھیس پہنچانے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے مسکرا دیا، برا تو نہیں لگا، ہاں اتنا احساس ضرور ہوا ہے کہ تم مستقبل میں ایک کفایت شیار بیوی ثابت ہوگی۔ اس نے دفعتاً بات کا رخ بدلا تو وہ جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی سٹ پٹ آ گئی۔ جی چاہ رہا ہے کہ یہ آئس کریم تمہارے سر پہ دے ماروں، بہت فضول بولتے ہو تم۔ کیا کروں یار، اتنے دنوں کے بعد ملی ہو تو بہت اچھا لگ رہا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے بہت فریش ایئر میں سانس لے رہا ہوں، وہ عجیب سے انداز میں بولا تو وہ قدرے
توقف کے بعد گویا ہوئی۔ کوئی بھی وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا عمر، آج دکھ ہے تو کل سکھ بھی آئے گا۔ اس کے تسلی دینے پر وہ بے ساختہ مسکرا دیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور میرا سب سے بڑا سکھ یہ ہوگا کہ میرے ساتھ تم ہوگی، میری ہمقدر، میری غمگسار۔ تب غم کہاں ہوں گے عمر، صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس نے بچوں کی سی معصومیت سے کہا تو وہ جو بہت پریکٹیکل اپروچ رکھتا تھا اس پل اسے ٹوک بھی نہیں پایا، بلکہ رشک سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کس قدر آسان زندگی گزار رہی ہو تم زحا میر، تمہیں کیا خبر، اور پتہ نہیں تمہیں اپنے ساتھ اس کانٹوں پہ بڑی رہگور میں گھسیٹ کر میں تمہارے ساتھ انصاف بھی کر رہا ہوں کہ نہیں۔ اس کی سوچ شکستہ ہونے لگی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ زحا نے اسے ٹوکا تو وہ گہری سانس لیتا حال میں لوٹ آیا۔ سوچ رہا تھا کہ کہیں میں تمہیں بھی اپنے ساتھ خارزار میں تو نہیں گھسیٹ رہا۔ وہ بہت صاف ہوئی سے بولا تو زحا نے اسے فوراً ٹوک دیا۔ یہ میری قسمت ہوگی عمر، تم اس بارے میں مت سوچو، جتنا خدا نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ چاہے مجھے کسی جھونپڑی میں ملے یا محل میں، I don't care۔ قسمت پر اعتبار ہے تمہارا؟ عمر نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بالکل ہے، خدا نے جو قسمت میں لکھا ہے نا، اسے ایک ذرہ بھی زیادہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ البتہ فیکٹ ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑی جدوجہد کرنا پڑتی ہے، اور اگر ہم وہ چاہتے ہیں جو قسمت میں نہیں لکھا، تو وہ عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا، جو قسمت میں نہیں لکھا وہ کیسے مل سکتا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے کہا تھا، پھر کچھ سوچ کر بولی، ہاں اسے حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ کوشش کر کے ناکام ہو جانا بہتر ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے۔ کم از کم دل میں کوئی خلش تو باقی نہیں رہتی نا کہ شاید کوشش کرنے سے یہ چیز حاصل ہو جاتی، اور اگر کوشش کے باوجود وہ چیز نہ ملے تو؟ اس کے نقوش پر نرم سی نگاہ دوڑ کر پوچھا تو ٹیشو پیپر سے ہونٹ صاف کرنے کے بعد اسے مسل کر پیالے میں پھینکتے ہوئے وہ لاپرواہی سے بولی، پھر یہ کہ دکھ تو ہوتا ہی ہے، مگر آہستہ آہستہ آدمی کا ہر زخم مند مل جاتا ہے، کیونکہ ہر شے جیسی کوئی شے ہو یا نہ ہو مگر اس کا متبادل ضرور ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر عمر نے ہلکی سی سانس بھری تھی، پھر ہلکا مسکرا کر بولا، یعنی میرا بھی کوئی نہ کوئی متبادل ضرور ہوگا تمہارے لیے؟ اس کی بات سمجھنے میں زحا کو ایک لمحہ ہی لگا تھا، وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ دینے کے بعد وہ کتنے آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ آئی ہیٹ یو عمر، بہت برے ہو تم۔ وہ دفتن ہی ڈیسی گئی تھی، نچلا لب دانتوں تلے دبا کر یہ مشکل آنسوں کو روکا تو وہ بھی گھبرا گیا۔ ارے زحا یار مزاق کر رہا تھا میں، یہ مزاق کرنے والی بات ہے کیا؟ وہ دھیمی آواز میں چلائی تو وہ پریشان سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا کر رہی ہو یار؟ پھینٹی لگواؤ گی میری؟ تمہارے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ میں نے کبھی تمہارے علاوہ کسی کو نہیں سوچا، اور تم کتنی آسانی سے کہہ گئے ہو کہ میرے لیے تمہارا کوئی متبادل ہو سکتا ہے۔ بہت الو ہوں میں یار، معاف کر دو۔ بس یوں ہی ایک فضول سی بات منہ سے نکل گئی۔ وہ بات کر کے پچھتا رہا تھا۔ تم بہت برے ہو عمر کاظمی، وہ خفگی سے پر انداز میں بولی تو مسکرا دیا، پھر قدرے توقف کے بعد بولا، ناراض مت ہوا کرو، یہ چاندنی کھلی کھلی چمک تمہارے رنگ کی، یہ سردیوں کی دھوپ سی تپش تمہارے روپ کی، اوپر سے یہ سیت کا رنگ، ہمیں تو کچھ جچا نہیں۔ لبوں پہ مسکراہٹیں سجاؤ، خوش رہا کرو، ناراض مت ہوا کرو۔ وہ اپنے مصور کر دینے والے لہجے میں دلکشی کے ساتھ رنگ سموئے ہوئے تھا۔ بہت بدتمیز ہو تم، ایک تو فضول گفتگو کرتے ہو، اوپر سے خفا بھی نہیں ہونے دیتے۔ اس کا انداز و الفاظ بہت اثر پذیر تھے، تبھی تو وہ پل بھر میں اپنی خفگی بھول گئی تھی۔ تھینک گاڈ، میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایک اور آئس کریم کا خرچ پکا ہے۔ عمر نے گہری سانس کھینچتے ہوئے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ آئندہ کبھی ایسی فضول بات کہی تو میں بہت سنجیدگی سے ناراض ہو جاؤں گی، کہو تو کان پکڑ کے سوری کر لوں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ایسی حرکتیں کیا ہی مت کرو جن کی تلافی میں کان پکڑنے پڑے، تنبیہی لہجے میں کہتے ہوئے زحا نے کلائی الٹ کر ٹائم دیکھا، پھر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ویٹر کو بلانے لگا۔ وہ بیگ شانے پہ ڈالنے کے بعد فائل سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے اس نے یوں ہی ریسٹورینٹ میں بیٹھے لوگوں پر سرسری سی نگاہ ڈالی تو وہ داہنی طرف اپنے سے تیسری میز پر نظر پڑتے ہی اس کی دھڑکن رک سی گئی۔ اب چل بھی پڑو زحا، کیوں فریز ہو گئی ہو؟ عمر کی آواز اسے یکبارگی حواس میں لے آئی تھی۔ اپنے ہاتھوں پیروں میں سنسناہٹ محسوس کرتے ہوئے اس نے عمر کی طرف دیکھا تھا۔ چلو، وہ اپنی نشست سے چھوڑے کھڑا تھا۔ وہ من من ہوتے قدم بمشکل اٹھاتی اس کے ساتھ بیرونی دروازے کی طرف بڑھی تو اسے اپنی پشت پر معید حسن کی نگاہوں کی تپش بہت اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ تم ملے تو کیا خود سے کلام، ورنہ ہم چپ تھے بہت، اپنے ہی آپ سے بھی چپ تھے بہت۔ بات معمولی نہیں ہوتی، اگر سوچیں تو بات قرآن ہوا کرتی ہے، بات فرمان ہوا کرتی ہے، بات میں ذات ہوا کرتی ہے شامل، ورنہ گفتگو میں کوئی تفریق ہی باقی نہ رہے۔ خود سے ایک عمر خاموشی میں کٹی، جانے کس خوف نے، کس خدشے نے جکڑی تھی زباں، جانے زنجیر تھی کیا لفظوں میں، اور تم آئے تو کیوں ٹوٹ گئی۔ خود کلامی کا یہ انداز بھی کیا خوب کہ ہم تم سے بولے ہی چلے جاتے،
जाते हैं। बात रुकती ही नहीं, एक से एक पड़ी रूह के होंठों पे गिरा। खोले ही चले जाते हैं, रंग गोले ही चले जाते हैं। वो अपने बिस्तर पर चट लेटा छत पर नजरें जमाए हुए था। तसव्वुर में शायद कोई बहुत ही दिल पसंद मंजर था या फिर कोई दिलबर चेहरा। तभी होंठों पे मुस्तकिल मुस्कुराहट का डेरा था। तो नौफल अहमद, इस तरह आसेर मोहब्बत होना था तुम्हें? ना कोई अफसानवी मुलाकात, ना खूबसूरत गुफ्तगू। इसे फिर से सबा मीर से मुलाकात का मंजर याद आने लगा। तभी जहन को झटका सा लगा तो वो बेख्तियार ही उठ बैठा। ला हौला वला कुव्वत, ये मोहब्बत कहाँ से बीच में आ गई? अपनी सोच को लगाम डालते हुए वो तहय्युर में मुब्तला होने लगा। मगर इस कदर दिल फेंक भी वो कभी नहीं रहा था कि पहली ही वो भी सख्त अनरोमांटिक मुलाकात में किसी लड़की को यूं अपने ख्यालात का महवर बना लेता। हाँ, ये सच जरूर था कि सबा मीर की सादगी और बेनियाजी ने इसे काफी मुतासिर किया था। और उसकी आंखें, पता नहीं उसकी आंखें ज्यादा खूबसूरत हैं या फिर इसके बाल। इसकी सोच फिर से बहकने लगी थी। पिछले एक हफ्ते में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब वो इस कश्मकश में मुब्तला ना हुआ हो। अमेरिका जैसे मुल्क में कई साल गुजारने के बाद भी इसने खुद को लड़कियों से बेनियाजी पर बरतने की अदा बहुत अच्छी तरह से सिखा रखी थी। मगर सबा के लिए दिल का यूं मुस्तरिब व बेकरार होना खुद नौफल के लिए भी नाकाबिले यकीन अमर था। मगर किसी वक्त यूं भी होता कि इसे अपने ये मगलूब सी कैफियत लुत्फ देने लगती थी। बहुत नाकाबिले तस्खीर समझते थे खुद को नौफल अहमद। तुम तो इसकी एक नजर नहीं सहा सके। वो बेसाख्ता मुस्कुरा उठा था। कुछ भी हो नौफल अहमद, तुम इस हकीकत को तस्लीम करो या ना करो, मगर लड़की है जबरदस्त, सादा और मासूम, दया से पाक, निगाहों वाली, अदाओं से मबरा। उसके दिल ने कतई फासला सादिर किया तो वो गहरी सांस लेता उठ खड़ा हुआ। साइड बोर्ड पर से की चेन और मोबाइल उठाया। ड्रेसिंग टेबल के आईने में झांककर बालों को हाथों से ही जरा सा संवारा और बाहर निकल आया। दिलो जहन किसी खुशगवार से एहसास में डूबे हुए थे, इसलिए मूड भी बहुत अच्छा था। लाउंज तक आते हुए वो याले का नंबर मिला चुका था। हेलो डैशिंग मैन। कॉल रिसीव करते ही याले की खिलखिलाती आवाज गूंजी तो वो हंस दिया। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। कहाँ हो अभी? नौफल ने पूछा था। वापिस आ चुकी हूँ मगर बहुत बिजी हूँ, वो बेचारगी से बोली। नौफल ने एक नजर कलाई पर बंधी घड़ी पर डाली। लंच तक तो फारिग हो सकती हो ना? बहुत मुश्किल है, वो बोली। फिर इजाफा किया, लेकिन अगर तुम जैसा बंदा लंच के ऑफर कबूल करे तो हो सकता है कि मैं अपनी मसरूफियात तुर्क कर दूं। इसकी शरारत समझते हुए नौफल ने फौरन कहा। ओके, तो फिर मैकडोनल्ड्स। ओके। नो वे, मैं सीरियसली बहुत बिजी हूँ, तुम मेरी तरफ आ जाओ ना। मेरा विजिटिंग कार्ड तो है ना तुम्हारे पास? हाँ है मेरे पास। तुम ये बताओ कि मैं कितने बजे आऊँ? नौफल, सब ठीक तो है ना? बहुत मूड में हो, कहीं मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाली हो? यारे की मुस्कुराती हुई आवाज पर नौफल ने हल्का सा महफूज कुन कहा लगाया था। हो सकता है तुम्हें प्रपोज करने का ही इरादा हो, तो फिर सुर्ख गुलाब जरूर लेकर आना, बहुत रोमांटिक लगेगा। मैं अभी से ही तुम्हारा इंतजार शुरू कर रही हूँ, वो उसी अंदाज में बोली तो नौफल ने मुस्कुराते हुए खुदाहाफिज कह के मोबाइल ऑफ कर दिया। इसके पीछे खड़ी अदीना शशद थी। ये क्या होने जा रहा है? नौफल अहमद एक बार फिर हाथों से निकलने वाला था। खुद को तेजी से संभालती वो इसके सामने वाले सोफे पर आ बैठी। कहाँ की तैयारी है? तैयारी? नौफल ने एक नजर अपने हुलिये पर डाली। ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट, पैरों में कालजा पहने वो आमतौर से ज्यादा रफ हुलिये में था। ये तुम्हें तैयारी लग रही है? इसने हैरान होकर पूछा तो वह बड़े अंदाज में बोली। तुम तो आम से हुलिये में भी बहुत खास लगते हो। तुम बहुत खास हो नौफल, क्योंकि तुम हो। ये तो तुम्हारा हुस्न नजर है। वैसे तुम अभी सोकर तो नहीं उठी? वो पूछ रहा था। नहीं तो क्यों? वो इसे देखने लगी। ऐसी बातें अमूमन नींद की हालत में मुंह से निकलती है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। वो मुस्कुराया तो अदीना ने इसे खफीफ सा घूर कर देखा, फिर रौब से बोली। तुम ये बताओ कि जा किधर रहे हो? तुम्हें क्या इल्हाम हुआ है? मैं तो आराम से बैठा हुआ हूँ, नौफल ने कहा तो वो आराम से बोली। अभी तुम फोन पर बात कर रहे थे कि किसी से कि मैं अभी आ रहा हूँ। पक्की जासूस हो तुम। वही आले की तरफ जा रहा हूँ मैं, वो हल्की सी सांस बढ़ते हुए बोला तो अदीना की धड़कन थमने लगी। खैरियत तो है ना? तुम याले से कुछ ज्यादा ही मिलने नहीं लग गए हो, इसने चुपते हुए लहजे में कहा। तो इसके अंदाज को समझे बगैर वो मुस्कुराकर बोला। अभी वो भी यही पूछ रही थी कि कहीं मैं इसे प्रपोज तो नहीं करने वाला। अदीना के सर पर जैसे किसी ने धमाका कर दिया था। तो क्या तुम वाकई? क्यों, अच्छा नहीं है क्या? नौफल ने मुस्कुराते हुए पूछा था। लेकिन नौफल तुम। अदीना को अपने कदमों तले से जमीन निकलती दिखाई देने लगी, मगर उसी वक्त वो मजाक खत्म करते हुए हंसकर बोला। वो वाकई बहुत खूबसूरत है, मगर मेरा दिल इसको देखकर इस अंदाज में नहीं धड़कता जैसे कि मैं चाहता हूँ। इसकी सांसें आसान होने लगी
اور ویسے بھی وہ کسی سے کمیٹڈ ہے، ڈونٹ وری اباؤٹ می۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ خیر لڑکی تو اچھی ہے، بالکل کافی سے زیادہ حسین ہے، تمہارے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ وہ خود کو سنبھال گئی تھی، بے نیازی سے بولی، حسین تو لگتی ہے مگر دل کو نہیں لگتی یار، وہ بے تکلفی سے بولا تھا۔ ادینہ کا دل تھم تھم کر دھڑکنے لگا۔ کبھی صالحہ بیگم نے نوفل کے لیے باتوں باتوں میں اس کے رشتے کا بھی تو اظہار کیا تھا، وہ تو ادینہ ہی کو جلیل نے اپنی چکنی چڑی باتوں میں ایسا پھنسایا کہ وہ اسی سے شادی پر اڑ گئی۔ سب سے زیادہ حمایت نوفل ہی نے کی تھی۔ اس نے صاف طور پر کہہ دیا کہ زندگی ادینہ کو گزارنی ہے، سو اس کے فیصلے کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ اسی طرح وہ اپنی خواہش کے ہنڈولے میں بیٹھ کر جلیل الرحمن کے آنگن میں اتری، مگر گلی کوچوں اور سڑکوں پر شروع ہونے والی محبتیں کب عروج دیکھتی ہیں۔ سال بھر ہی میں دونوں کے سر سے عشق و عاشقی کا بھوت اتر گیا، اور چاہے جلیل الرحمن کی سختیاں ہوں یا ادینہ کی آزادیاں، قصور تو وہاں دیکھا جاتا ہے جہاں پیچھے کوئی رشتہ رہ گیا ہو۔ مگر وہ طلاق لیے راضی براضی گھر آ گئی، اور دونوں رو رو کر اپنی مظلومیت اور جلیل الرحمن کے مظالم کے قصے سناتی رہی، اور پھر اس نے اپنے آپ کو ایک بالکل نئے سانچے میں ڈال لیا، بے حد طرح دار اور پر اعتماد، اور اب اس کا شکار نوفل احمد تھا۔ تو پھر وہ کون ہے جو دل کو لگتی ہے؟ وہ کچھ سوچ کر ہلکے سے ہنسا تھا۔ پتہ نہیں ابھی، یہ ہاں ہے بھی کہ نہیں، اتنے بے خبر رہو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، ہو سکتا ہے تمہارے آس پاس ہی کہیں ہو، مگر تم ہی انجان بن رہے ہو۔ اس نے طنز کیا۔ وہ تو جانے کیا کھول کر پیے بیٹھا تھا، مسکراہٹ ہونٹوں سے الگ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں لگتا تو یہی ہے کہ میرے آس پاس ہی ہے، مگر میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا تو وہ کھل اٹھی۔ کہیں موقع گنوا نہ دینا نوفل احمد، بڑے ناز سے کہا تو نوفل نے اٹھتے ہوئے موبائل ہلکا سا اس کے سر سے ٹکرایا۔ ڈونٹ وری، تم دیکھنا تو صحیح، جو ہی میرے دل نے پورے سگنل وصول کرنے شروع کر دیے میں سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گا۔ اس کا انداز بہلانے والا مگر بہت دلچسپ تھا، مگر ادینہ کا تو رواں رواں کھل اٹھا۔ یقین تھا کہ اب نوفل احمد اسے نظر انداز کر ہی نہیں سکتا۔ وہ تو اب بھی کئی بار خود کو کوسنے بیٹھ جاتی کہ اس نے جلیل الرحمن کو نوفل جیسے شاندار بندے پر فوقیت کیسے دے دی تھی، مگر پھر خیال آ جاتا کہ دل جائے گدی پر تو پری کیا چیز ہے۔ بہرحال اس نے خود کو پوری تیاری کے ساتھ نوفل کے پیچھے لگا لیا تھا۔ اچھا اب مجھے تو دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ ادینہ نے نظر بھر کر اونچے لمبے شاندار سے نوفل احمد کو دیکھا۔ اس عام سے حلیے میں بھی دیکھنے کے قابل لگ رہا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں اور کھڑی مغرور سی ناک اس کی وجاہت کا حصہ تھی۔ کبھی گھر میں بیٹھ جایا کرو نوفل، ادینہ نے اسے ٹوکنا اپنا حق سمجھا تھا۔ ساری عمر تمہارے ساتھ ہی تو بیٹھنا ہے، ابھی فی الحال یالے سے ملنا بہت ضروری ہے، کہتا ہوا چلا گیا، مگر ادینہ تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ یہ کن خوشیوں کا اذن دے گیا تھا، وہ کن خوشیوں کا در کھول گیا تھا کہ اسے اپنی پور مہکتی محسوس ہونے لگی تھی۔ سیاہ گلاس دوڑ کر دھکیلتا وہ سیدھا ریسپشن پر پہنچا، جہاں ایک ماڈرن سی لڑکی بطور ریسپشنسٹ برا جمان تھی۔ مجھے مس یالے افریدی سے ملنا ہے، آپ کا نام؟ اس کے ہونٹوں پر کاروباری مسکراہٹ تھی۔ اس کی شاندار شخصیت دیکھ کر یقیناً اسے کوئی نیا ماڈل سمجھ رہی تھی۔ نوفل احمد، وہ مسکرا کر بولا تو اس کا نام سن کر لڑکی نے کان سے لگا ریسیور ہٹا کر کریڈل پر رکھ دیا، اور پھر رکھی پرچی اٹھا کر پڑھتے ہوئے خوش دلی سے بولی، آپ کے لیے تو میڈم نے خاص ہدایت کر رکھی ہے کہ آپ کو انتظار کی زحمت بالکل ہی نہ کی جائے۔ تھینک یو۔ وہ کہاں ہوں گی اس وقت؟ نوفل نے پوچھا۔ سیکنڈ فلور، لفٹ سے نکلتے ہی رائٹ ہینڈ سائڈ پر بالکل سامنے میڈم کا آفس ہے، وہ بولی تو محل وقوع ذہن نشین کرتے ہوئے نوفل نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سامنے موجود لفٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ریسپشنسٹ ایک مرتبہ بھی ریسیور اٹھا کر شاہد یالے کو اس کی آمد سے آگاہ کرنے لگی تھی۔ اس کا آفس ڈھونڈنا نوفل کو مشکل نہیں لگا تھا، وہ بھی اس صورت میں کہ وہ خود اپنے آفس کا دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ تم تو ریڈ روز لانے والے تھے؟ یالے نے اسے گھورا تو وہ مسکرا کر بولا، کیوں؟ مجھے اس خانزادے کے ہاتھوں مرحوم کروانے پر تلی ہوئی ہو؟ کہیں تم سچ مجھ تو نہیں سمجھ رہی کہ میں تمہیں پرپوز کرنے کا ارادہ لے کر آیا ہوں؟ ہماری ایسی قسمت کہاں صاحب۔ یالے نے ہلکی سی متاسفانہ سانس بھرتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تو اس کی آنکھوں سے شرارت جھلک رہی تھی۔ نگی کی انگیجمنٹ کا فنکشن کیسا رہا؟ اس نے ایک سائڈ پر دھرے صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، اچھا رہا، بلکہ میرے لیے تو شاید بہت ہی اچھا رہا۔ کیا مطلب؟ اس کے سامنے والے صوفے میں دھنستے ہوئے یالے نے اسے قطرے غور کر دیکھا تو وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس کے آفس کی خوبصورت ڈیکوریشن دیکھنے لگا۔ بلیک ووڈ فرنیچر، جاذب نظر پردے اور ان سے میچنگ کارپیٹ۔ آفس تو بہت اچھا ہے تمہارا۔ ایکسکیوز می نوفل احمد، تم ایک انتہائی ضروری بات چھوڑ کر
احکامانہ باتوں میں الجھ رہے ہو۔ یالے نے کچھ اس یقین سے کہا کہ وہ مزید اداکاری نہیں کر سکا، پھر بھی حیران ہو کر پوچھنے لگا، کون سی ضروری بات؟ وہی جو اس فنکشن میں ہوئی ہے۔ یالے نے کھوجتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ لہجہ پر اسے دیکھتے رہنے کے بعد بڑی بے بسی سے بولا، یالے یار، یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ بتانے کی نہیں، بیتنے کی چیز ہے۔ اس نے اطمینان سے کہا، پھر حیرت سے بولی، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں تو اس لفظ سے بھی الرجی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کسی کو محبت ہو جائے تو اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کے پوچھنے پر یالے کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ گڈ گاڈ نوفل، تم تو یوں پوچھ رہے ہو جیسے میں محبت کے سبجیکٹ میں ماسٹر کر چکی ہوں۔ جب تمہیں شموئیل سے محبت ہوئی تھی تب تم نے کچھ تو فیل کیا ہوگا نا؟ اس نے وضاحت چاہی اور اس تذکرے پر یالے کی آنکھوں میں جگر جگر کرتے ستارے اتر آئے۔ جانے کتنے حسین جگمگاتے پل اس نے اپنی یادوں میں ذخیرہ کر رکھے تھے۔ میں نے بھی پتہ نہیں کتنے حسین چہروں کو ٹھکرایا تھا نوفل احمد۔ میں بھی محبت جیسے جذبے کو خرافات سمجھتی تھی، مگر وہ ایک پل تھا، ایک پل جس میں اس آسمانی چیز نے ہمیں چھو لیا تھا۔ آپ کو کچھ سمجھنے اور محسوس کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، یہ خود بخود دلوں میں گھر کر جاتی ہے، خون میں شامل ہو کر رگ رگ میں سرایت کر جاتی ہے۔ سمجھنا سمجھانا کچھ نہیں پڑتا، سب کچھ خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وہ دلکش سی مسکراہٹ کے ساتھ بولتے ہوئے چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ جلدی سے بولا، یوں ہی معلومات میں اضافہ کرنے کی خاطر پوچھ رہا ہوں۔ اچھا حلیہ تو تمہارا کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ یالے نے سر تپا اس کو طنز سے دیکھا تو وہ خجل سا ہو کر سر کو جانے لگا۔ لگتا ہے کیوپٹ کا نشانہ بہت صحیح جگہ پر لگا ہے اس بار۔ کون ہے وہ؟ اس نے محفوظ ہوتے ہوئے بڑے دکن سے پوچھا تو وہ بے بسی سے مسکرا دیا، پتہ نہیں یار، میں نے ابھی اس سے صرف ایک آدھ بار ملاقات کی ہے۔ اس ایک آدھ ملاقات میں اور کچھ بھی نہیں ہوا؟ صرف چند عام سے جملوں کا تبادلہ، بے ضرر سی نگاہوں کا ملاپ۔ میں بھٹک بھٹک کر ان لمحوں کا حاصل ہو رہا تھا اور اس کے نقوش کو دہرانا اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کا انداز اس قدر مجرمانہ اور بے بس سا تھا کہ یالے ہنسنے لگی۔ یہی محبت ہے نوفل احمد؟ کم آن یالے، یہ محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ تو میں نے اس کے بارے میں سوچا ہے، سوچے سمجھے مجھے کیسے کسی سے محبت ہو سکتی ہے بغیر دیکھے بالے؟ وہ کسی طور پر اس کنجے میں پھنسنے کو تیار نہیں تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یالے کی اجازت پا کر پین اندر آیا اور ان دونوں کی خدمت میں کولڈ ڈرنکس پیش کیے اور واپس چلا گیا۔ یالے نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا اور سمجھانے والے انداز میں بولی، محبت بہت زور آور جذبہ ہے نوفل احمد، یہ دست بستہ تمہارے سامنے کھڑی ہو کر تمہاری فرصت یا موڈ کا انتظار نہیں کرتی اور نہ ہی کسی کو دیکھ بھال یا ٹھونک بجا کر پسند کرنے کا نام محبت ہے۔ یہ انا فانا بندے کی تمام حساسیت مفلوج کر کے پورے وجود پہ تسلط قائم کر لیتی ہے۔ لیکن میں تو اسے پوری طرح سے جانتا بھی نہیں ہوں۔ وہ واقعی الجھا ہوا تھا۔ اگر ہم کسی کو پوری طرح جان لیں تو کبھی اس سے محبت نہ کر پائیں۔ وہ اپنی بات سے خود کو لطف دیتے ہوئے ہلکے سے مسکرائی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ مجھے صرف اچھی ہی لگی ہو۔ نوفل نے اپنا خیال پیش کیا تو جیسے اس کی بے وقوفی پر وہ مسکرا دی۔ کیوں؟ یقین اور بے یقینی کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہو نوفل احمد؟ محبت کو اپنی قید میں لانے کی کوشش مت کرو، بلکہ خود کو اس کے دھارے پر دستوں بعد چھوڑ دو۔ اگر ایسا کچھ معاملہ ہوا تو یہ طوفان بلاخر تمہیں اپنی گہرائیوں میں کھینچ لے جائے گا، ورنہ اس کے رکن جانے پر وہ بے قرار ہوا تھا۔ ویری سمپل، ورنہ ساحل پر پٹک دے گا۔ یالے نے ہنستے ہوئے گلاس ہونٹوں سے لگا لیا تو اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، مگر مجھے یہ اعتراف کرنا کچھ اچھا نہیں لگ رہا، صرف اسی لیے کہ تم دریا کے مخالف سمت تیرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کبھی خود کو دریا کے بہاؤ پر چھوڑ دے تو منزل پر بہت آسانی سے پہنچ جاؤ گے۔ یالے نے بہت سنجیدگی سے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ ویسے یالے، جب سے اس آگ نے تمہیں چھوا ہے تم کندن بننے لگی ہو، پہلے تو کبھی ایسی باتیں تمہیں نہیں آتی تھی۔ غلط، وہ فوراً اسے ٹوک گئی۔ نوفل کو ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں بکھرے ہوئے ستاروں جیسی روشنی جگمگاتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ آگ نہیں اجالا ہے نوفل، ملتی تو دونوں سے روشنی ہے مگر تاثیر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آگ میں جلا دینے کی خاصیت ہوتی ہے جبکہ اجالا آپ کی روح تک میں تراوت اتار دیتا ہے۔ اسی اجالے میں تو میں نے اپنی خامیوں اپنی خوبیوں کی پہچان پائی ہے۔ آگ ہوتی تو کب کا مجھے جلا کر راکھ کر دیتی۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی کچھ ہو، مگر یار میں الجھ سا گیا ہوں۔ نوفل نے اب کی بار بہت سچائی سے اپنا تجزیہ پیش کیا تو یالے نے اطمینان سے کہا، کیونکہ یہ تمہارے اندر کی کشمکش ہے، تم کسی کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتے۔ میری مانو تو اعتراف کر لو اپنی شکست کا، جتنا نفی کرو گے اتنی شدت پیدا ہوگی اس جذبے میں۔ اعتراف کر لو گے تو مدم پڑ جائے گا اور سوچنے سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ واقعی یار میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں، یوں ایک ہی نظر میں فدا ہو جانا کچھ اچھا نہیں لگ رہا، نوفل نے کہا تو وہ اس کی بے بسی سے محفوظ ہوتے ہوئے مسکرائی۔ مان لو نوفل احمد، کوئی ایسا بھی ہے
ہے جس نے تمہیں چاروں شانے چٹ کر دیے ہیں۔ وہ کچھ کہے بغیر اسے خفیف سا گور کر اپنا گلاس خالی کرنے لگا۔ یالے اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب یہ تو بتا دو کہ وہ فاتح نوفل ہے کون؟ اس نے بہت دلچسپی سے پوچھا تو نوفل کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ننگی کی نند ہے صبا، اس نے یوں نام لیا جیسے منہ میں شیرنی گھل گئی ہو، اور یہ بے اختیار یالے نے بھی محسوس کی تھی۔ بھائی اب تو دیکھنا ہی پڑے گا کہ کون ہے وہ اس ڈیشنگ مین کو پہلی ہی ملاقات میں کلین بورڈ کر گئی۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھی مگر نوفل اسے ٹوک گیا۔ یہ بات صرف تمہیں پتا ہے یالے، ابھی میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا یار، میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ صرف دل کے مجبور کرنے یا دھڑکنوں کے انداز بدلنے پر نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں تو معلوم ہے نا، اتنا پھونک پھونک کے قدم رکھو گے تو بہت پچھتاؤ گے۔ مجھے دیکھو، میں اگر بہت خیال کر کے خالص اپنی پسند کی محبت کرتی تو وہ کوئی الف لیوی شہزادہ ہی ہوتا جو مجھ پر فدا ہوتا، نہ کہ میں اس کے پیچھے اسے پکارتی پھرتی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ شموئیل خان اپنی مرضی سے مجھے اپنے در بدر پھرا رہا ہے؟ نہیں نوفل احمد، یہ محبت کی شدت ہے جو مجھے جنگل جنگل بھٹکا رہی ہے اور میں خوش ہوں، بہت خوش۔ لنچ کب تک ریڈی ہوگا؟ نوفل نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ چند لمحوں تک خاموشی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد یالے نے ایک نظر والو کلوک پر ڈالی اور اسی کے انداز میں بولی، بس 10 منٹ اور انتظار کر لو۔ وہ صوفے کی پشت پر سے سر ٹکائے بیٹھ گیا اور یالے افریدی اسے ہمدردی سے دیکھ رہی تھی جو محبت سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اب دائیں بائیں آگے پیچھے صرف جنگل ہی جنگل ہے، تاریک اور عمیق جنگل جس میں صرف محبت کی لو سے جلتا دل ہی روشنی کر سکتا ہے۔ گھر پہنچنے تک زوہا کی جان گویا سولی پر لٹکی ہوئی تھی، مگر سب کو اپنے معمولات میں مصروف اور ماحول کو پرسکون پا کر اس نے سکھ کی سانس لی تھی۔ کھانا نکالوں تمہارے لیے؟ چچی جان نے پوچھا تو وہ بولی، میں ابھی کپڑے چینج کر کے شاور لوں گی، آپ آرام کریں جا کر، بھوک لگی تو میں خود نکال لوں گی کھانا۔ کمرے میں آ کر پنکھا آن کرتے ہوئے وہ اپنے بستر پر گر سی گئی۔ قانون سائن اس کے ذہن میں پوری طرح جگمگا رہا تھا۔ وہ خود کو لعنت ملامت کر رہی تھی کہ عمر کی آفر قبول ہی کیوں کی۔ معید شاید اپنے کسی دوست یا پھر کلائنٹ کے ساتھ وہاں بیٹھا تھا اور جس انداز میں وہ اسے دیکھ رہا تھا اس کے تیوروں نے زوہا کو دہلا دیا تھا۔ ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہی وہ عمر کو خدا حافظ کہتی پوائنٹ پکڑ کر گھر آ گئی تھی۔ معید کیا سوچ رہا ہوگا میرے متعلق؟ اسے شرمندگی سے محسوس ہونے لگی، مگر پھر فوراً ہی معید سے ہونے والی چڑ نے سر ابھارا تو اس نے قدر بے پرواہی سے پوچھا، خیر مجھے معید حسن سے ڈرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، ہاں وہ گھر میں کسی کو نہ بتا دے۔ وہ معید کو کوئی اہمیت دینا نہیں چاہتی تھی اور اگر اس نے مجھ سے پوچھا تو میں صاف کہہ دوں گی کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ معید حسن کے خوف سے باہر نکل کر اس نے سوچا تو اپنی غلطی بہت چھوٹی لگنے لگی۔ واقعی اس میں اتنی پریشانی والی تو کوئی بات نہیں، اور اچھا ہے، اس طرح معید کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں اس سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ باقی سب پر تو اس نے جادو کر رکھا ہے مگر میں اس کی مٹھی میں نہیں ہوں۔ اس کا خوف مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا۔ الماری سے کپڑے نکال کر جب وہ شاور لینے کے لیے گئی تو بے پرواہی سے کچھ گنگنا بھی رکھی تھی۔ معید سے اس کا سامنا کھانے کی میز پر ہوا تھا، تب اسے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ سوچنا آسان مگر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ وہ جو خود کو اپنی من پسند تعویلیں دے کر مطمئن کر چکی تھی اس وقت پسینوں میں ڈوبنے لگی، اور اگر یہ اس وقت سب کے سامنے باز پر سے شروع کر دے تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ ابو تو مجھے یہیں شوٹ کر دیں گے۔ اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھرنے لگا تھا مگر ہوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے سب سے پہلے کھانا ختم کیا اور کوئی ضروری کیس اسٹڈی کرنے کا کہہ کر اٹھ گیا۔ زوہا نے اطمینان کی سانس لی تھی مگر اس وقت اس اطمینان کی دھجیاں بکھر گئیں جب ہمراہ نے آ کر اسے معید کے بلاوے کی خبر دی تھی۔ کوئی کام ہے کیا؟ مجھے کیا پتا، ہمراہ خفیف سے شانے اچکا کر پلٹ گئی تو زوہا نے باجرت پوچھا، اچھا یہ تو بتا دو کہ اس کا موڈ کیسا ہے؟ ایسا ہی جیسا روزانہ ہوتا ہے، لگتا ہے آپ نے اس بار کوئی بڑی گڑبڑ کی ہے۔ ہمراہ نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں تو میں تو اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ کہیں اپنا کوئی کام ہی میرے ذمہ نہ لگا دے۔ خیر کام ہوتا تو مجھے بھی کہہ سکتے تھے، بہرحال آپ جلدی آئیں۔ ہمراہ نے کہا تو اسے خیال آیا صبا کہاں ہے؟ لیں وہ تو 9 بجے کی سو گئی تھی، اب تو 10:30 ہو رہے ہیں، امی بھی سو گئی ہیں۔ اس نے تفصیل بتائی تو زوہا چڑ گئی، تم ہی رہ گئی ہو جاگنے کے لیے، میں سائیکالوجی کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہوں، اب میں بھی سونے لگی ہوں۔ وہ ہنس رہی تھی، تم ایسا کرو معید سے جا کر کہہ دو کہ میں بھی سو رہی ہوں۔ اسے یک لگتے ہی بہانہ سوجا تھا، ابھی یہ جو آپ فل والیوم میں میوزک سن رہی تھی نا، اس کی آواز دوسرے پورشن میں بھی جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ آپ جاگ رہی ہیں۔ ہمراہ نے اسے طمانینت پر پانی پھیر دیا تھا، اچھا تم جاؤ میں آ رہی ہوں۔ وہ بے چینی اور اضطراب کا شکار ہونے لگی تھی۔ آ گئی، احتساب
صاحب کی گھڑی۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ نہ جائے، مگر پھر خیال آیا کہ کہیں وہ خود ہی دندناتا ہوا آ نہ جائے، بات سارے گھر میں پھیل جائے گی۔ امی کو بتا کر وہ ڈائننگ روم سے ہوتی ہوئی کوریڈور میں پہنچی۔ پہلا کمرہ معید کا ہی تھا، اس سے آگے ٹی وی لانچ تھا جہاں سے ٹی وی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ دل مضبوط کر کے اس نے ناپ گھما کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اس نے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں لی تھی، مگر دروازہ کھولنے اور پھر بند ہونے کی خفیف سی آواز معید کو متوجہ کر گئی۔ فائل دراز میں رکھتا وہ اس کی طرف پلٹا تھا۔ اس کی چپتی نظروں سے وہ جذبس ہو گئی تھی۔ وہ اس کے مقابل آ گیا۔ کون تھا ریسٹورنٹ میں تمہارے ساتھ؟ آواز مدم مگر سختی سے پر تھی۔ اس کے لہجے میں جیک والا خفیف سا اشتعال زوہا کا دل بند کرنے لگا۔ پلکیں شرمساری سے رخساروں پر جھک گئیں۔ بہت بہادری سے یہاں تک تو آ گئی تھی، مگر معید کے سوالات کا سامنا کرنا کس قدر شرمناک اور ذلت آمیز بات تھی، اس کا اندازہ اس سے پہلے ہی سوال پر ہو گیا تھا۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ وہ بھنجے ہوئے لہجے میں جیسے گررایا تھا۔ بہت لیے دیے رہنے والے معید حسن کا یہ انداز زوہا کو خوفزدہ کر گیا۔ وہ عمر ہے، پسند کرتے ہو دونوں ایک دوسرے کو؟ وہ وکیل تھا، لمبی چوڑی بحث میں نہیں پڑا۔ یہی جواب وہ اس کے منہ پر مارنے کے ارادے میں آئی تھی، مگر اب معید کے ہونٹوں سے یہ سوال کی صورت نکلا تو احساس ذلت سے اسے رونا آنے لگا۔ اس کے مجرمانہ انداز میں سر جھکا کر کھڑے رہنے پر معید کے اندر کی تپش میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ذرا بھی نہیں سوچا تم نے کہ اگر کوئی جاننے والا تمہیں کھلے عام غیر مرد کے ساتھ ہوٹلنگ کرتے دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ ماں باپ کی عزت کو یوں سڑکوں پر رول رہی ہو تم؟ اس کے مدم لہجے میں غصے کی تمام تر شدت سموئی ہوئی تھی۔ سیاہ آنکھوں سے نکلتے شعلوں کی تپش سے زوہا کو اپنا چہرہ جلستا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں وہیں سے مارتا ہوا تمہیں گھر تک لے آؤں۔ اس کے تندو تیز لفظوں کے تیروں نے گائل ہوتی اس کی انا کو گویا انگڑائی لے کر بیدار کیا تھا۔ تمہیں ایسا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا، بے حد ناگواری اور اشتعال کی خفیف سی لہر کے زیر اثر وہ کہہ رہی تھی۔ معید کی آنکھوں سے جھلکتے غصے پر حیرت کی چمک حاوی ہو گئی، مگر اگلے ہی پل وہ مشتعل ہوا تھا۔ بکواس مت کرو، اس کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ بری طرح لڑکھڑا گئی۔ تمیز سے بات کرو معید۔ زوہا کو غصہ آنے لگا تو وہ پھٹکارا، جو کچھ تم کرتی پھر رہی ہو اس کے بعد تم سے اب ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ تم میرے گارڈین بننے کی کوشش مت کرو، میرا برا بھلا دیکھنے والا ابھی موجود ہے۔ ہاں موجود ہے، اور اگر ابھی جا کر میں انہیں تمہاری حرکت سے متعلق بتا دوں تو وہ تمہیں زمین میں گاڑ دیں گے۔ ہر کسی کی سوچ تمہارے جیسی نہیں ہوتی۔ میں انہیں بتا دوں گی کہ میری عمر کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ اس کا لہجہ رند ہو گیا تھا۔ کئی لمحوں تک وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر ایک طویل سانس اندر کھینچتے ہوئے جیسے اندر کی تپش کو کم کرنے لگا۔ اگر تم دونوں شادی کرنا چاہتے ہو تو اسے اپنا پرپوزل بھیجنا چاہیے، یوں تمہیں سڑکوں پر لیے کیوں پھرتا ہے؟ وہ اب بھی سختی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ابھی جاب لیس ہے، وہ جھجک کر بولی تھی۔ وہ جھجک سی گئی تھی۔ سو وٹ، منگنی تو ہو سکتی ہے نا؟ وہ اب قدرے تحمل سے بات کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے ایک عجیب سی کیفیت مترجر تھی۔ ابھی دراصل اس کی 3 بہنوں کی ذمہ داری ہے اس پر۔ ابھی کچھ عرصہ تک وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ کس چکر میں پڑ رہی ہو زوہا؟ 3 بہنوں کی شادیوں میں اسے 6 سال لگ جائیں گے۔ وہ اس صورت میں اگر اسے آج ہی جاب مل جائے تو، اور ہاں چھوٹی مامی تمہارا ماسٹر کمپلیٹ ہوتے ہی تمہاری شادی کرنے کے چکر میں ہے۔ معید جانے کس دل سے ضبط و برداشت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں امی سے بات کر لوں گی، اس کی آواز بھر آئی تھی۔ اچھا کیا بات کر لو گی تم؟ اس کے انداز میں استحضیہ اتر آیا تھا۔ میں نے کہا نا معید، اس کے فادر ہارٹ پیشنٹ ہیں، اس پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، وہ آج کل جاب ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ بے بس ہونے لگی۔ اس کی زرد پڑتی رنگت معید سے مخفی نہیں رہی تھی۔ 6 سال؟ کم سے کم بھی 6 سال لگیں گے اسے اپنی بہنوں کے فرض سے سبکدوش ہوتے ہوئے۔ وہ اس وقت تمام 28 سال کی ہو چکی تھی۔ فرض کرو تب وہ تم سے شادی سے انکار کر دے، پھر؟ وہ تیز لہجے میں بولا تو اسے رونا آ گیا۔ تم محض مفروضوں پر بات کر رہے ہو، عمر ایسا نہیں ہے۔ کب سے مل رہی ہو اس سے؟ وہ دھیما پڑ گیا تھا۔ ہم پچھلے 2 سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ وہ مجھ سے سینئر تھا، لیکن میں کبھی اس کے ساتھ ہوٹلنگ کے لیے نہیں گئی۔ عمر کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے، اس نے صفائی پیش کرنے والے انداز میں کہا۔ چلو مان لیا کہ وہ تمہارے ساتھ بہت فیئر ہے، مگر اس کے حالات دیکھ کر میں یہ ضرور کہوں گا کہ تم دونوں کو بہت پریکٹیکل ہو کر سوچنا چاہیے۔ نہ تو وہ 1 آدھ سال میں شادی کی پوزیشن میں ہے، اور نہ ہی میں تمہیں کوئی اتنے سالوں تک اس کے انتظار میں بیٹھنے دوں گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم لوگ وقت پر ہی کوئی مناسب فیصلہ کر لو۔ معید نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تو وہ ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا کوئی خیال ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں صرف اسی وجہ سے اپنی راہ بدل لوں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے فی الحال مجھ سے شادی نہیں کر سکتا؟ اس کی ناگواری میں چھپی گپتی محسوس کر کے معید نے متاسفانہ لہجے میں کہا، تم سراسر ایک احکامانہ فیصلہ کر رہی ہو اور اپنے ساتھ ساتھ عمر کو بھی باندھے ہوئے ہو اس 1.5 ذمہ داریوں میں۔ اس پہ مسترد یہ کہ وہ جاب لیس ہے۔ ان تمام فکروں کے ساتھ سب سے بڑی ٹینشن اسے تمہارا خیال دیتا ہوگا، کیونکہ تم بھی اس کی ذمہ داری ہو، اور ان حالات میں تم اس پر شادی کے لیے جتنا زور دو گی وہ اتنا ہی ٹینس ہوگا، کیونکہ وہ اپنی ترجیحات اچھی طرح جانتا ہے۔ پہلے اس کا گھر، پھر اس کی بہنوں کی شادیاں، اور اس کے بعد اس کی اپنی
لائف یعنی کہ تم۔ محیط نے بہت صفاقی سے تجزیہ کیا۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک قسط نمبر 2 حصہ نمبر 3۔